बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज मुझे अफ़गानिस्तान के पर्टिकुलर इशू के ऊपर बात करनी है कि वहाँ पर जो अमेरिका के जाने के बाद हालात होंगे उनका पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे। ये पिछले 1-1.5 माह से बात चल रही है और मुसलसल हम इस पर बात कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान अपनी पॉलिसी वाज़ह करने में कामयाब हो चुका है कि नहीं हो चुका। खित्ते के अंदर पाकिस्तान के ऊपर तो असरात होंगे सो होंगे, खित्ते के ऊपर अमेरिका के जाने के बाद क्या असरात मुरतब होंगे। इस टॉपिक को आज कोशिश करेंगे कि इसको मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें। मेरे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा साहब तशरीफ़ रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। सर उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मियाँ सैफुर रहमान साहब, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मुझे टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब ने, आप दफ़ाई तज़कियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं आप ही से सर ब्रिगेड साहब आगाज़ करना चाहूँगा और इस अफ़गान तनाज़े के अंदर सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान ने लाइन ली है कि अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल अफ़गान अवाम खुद डिसाइड करें, सर ये पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ लिया और अपना झुकाव किसी एक ग्रुप की जानिब डालने से बाज रहे, सर आप समझते हैं कि पाकिस्तान की ये पॉलिसी ठीक है और ये अल्टीमेटली पाकिस्तान को फ़ायदा देगी? बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान। पहली बात तो ये मैं थोड़ी सी कहना चाहूँगा, जो आपने कहा ना कि अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है, तो अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं जा रहा। ठीक, उन्होंने अपने ट्रुप्स विड्रॉल वहाँ से कर ली है, लेकिन टिल सितंबर जो जेम्स स्कॉट मिलर हैं और मैकेंजी जो इस यूएस सेंट्रॉम के इंचार्ज हैं और जो अफगानिस्तान में जो कमांडर हैं यूएस फोर्सेज नेटो फोर्सेज, वो टेक्निकली रिस्पॉन्सिबल है अफगानिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक, और वो वहाँ को उनकी प्रेजेंस वहाँ पे, उनकी इंटरफेरेंस, उनकी डायरेक्शन वहाँ पे मौजूद है। 600 फौजी है जो छोड़ के जाएंगे, जो एम्बेसी की प्रोटेक्शन वगैरह के लिए होंगे। उसके बाद जो एयरपोर्ट का मसला है, वो एयरपोर्ट को डिफेंड कौन करेगा, टर्किश करेंगे, अमेरिकन करेंगे, वो भी चीजें होनी है। और उसके साथ साथ जो बाइडेन ने जो भी पॉलिसी अडॉप्ट की है और जिस तरह उसने कहा है, और एक लफ्ज उसने यूज किया जो आपकी नजर पे गुजरा हो, उसने कहा वी विल सपोर्ट अफगानिस्तान ओवर द होराइजन। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब वो असल में बेसिकली ये थिंक टैंक था कांग्रेचुलर रिसर्च सर्विस, जिसने एक पेपर लिखा था, उन्होंने अपनी उस पेपर में ये लफ्ज इस्तेमाल किया था कि अफगानिस्तान में अमेरिका को ओवर द होराइजन सपोर्ट अफगानिस्तान को प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो अफगान आर्मी ट्रेन की है 1,80,000 की अमेरिका ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या नेटो ने, वो इस काबिल नहीं है कि अफगानिस्तान का नज़्म नज़र संभाल सके। तो इसलिए ओवर द होराइजन का मतलब आप समझ जाएं, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से भी। लेकिन ब्रिगेड साहब जो तालिबान के साथ अमेरिका का मुआहदा हुआ और जो तालिबान के अब तर्जुमान हैं उन्होंने भी वाज़ह कर दिया है कि ये जो 650 फौजी छोड़े जा रहे हैं इसको भी हम वायलेशन समझेंगे कि हमारे साथ जो मुआहदा है उसकी वायलेशन है। सर ये अगर वो इसको भी बियर करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि टेक्निकली दे आर रिस्पॉन्सिबल? मैंने कहा ना, वो अपना 600 फौजी पे तो बाद में बातचीत होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स एक चीज तो एक्सेप्टेबल है कि तालिबान भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिकन स्टॉक एंड बैरल जाएं और यहाँ से अपनी एम्बेसी भी ले जाएं। तो एम्बेसी की प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ लोग छोड़ने पड़ेंगे, वो 100 हो, 200 हो, 300 हो, 600 वो, लेकिन दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, उनका कोई रोल नहीं होगा एम्बेसी से बाहर किसी किस्म के ऑपरेशन करने का। ऑपरेशन जो होंगे वो मैंने जो आपको लफ्ज इस्तेमाल किया ना, तो वो ओवर द होराइजन। और आपको पता है इमरान खान के इंटरव्यू में, जो HBO का इंटरव्यूअर था, उसने एक टर्म इस्तेमाल पूछी थी, उसने कहा कि जी, उसने ये नहीं कहा था कि अफगानिस्तान में अमेरिका तालिबान पे बमबारी करेगा, उसने कहा जी वो IS है और दाइश है, उसको बमबारी करने के लिए अमेरिका को बेहतरीन चाहिए, जो बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अगर दाइश है भी, अगर तो है ही नहीं, अगर है उसके जो पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो तालिबान की जिम्मेदारी है, जो हुकूमत कल बनेगी उनकी जिम्मेदारी है। अमेरिकन जो ठेकेदार हो रहे चीज के जी वो चीज को क्या वो जाके अमेरिका में हमला कर रहे हैं, अमेरिका शुड लुक आफ्टर। तो ये जो हिपोक्रेसी है, झूठ है, धोखाधड़ी है, ये दहशतगर्दी जो स्टेट टेररिज्म अमेरिका करता है और जिसका वो एक्सपर्ट हो चुका है रियासती दहशतगर्दी का, और जिस रियासती दहशतगर्दी में अमेरिकी सदूर इन्वॉल्व होते हैं, जॉर्ज बुश से लेके बाराक ओबामा, बाइडन, क्लिंटन तक, वो इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहेंगे और इस खत्ते को डिस्टेबलाइज रखते रहेंगे। ठीक, अच्छा, लेकिन ब्रिगेड साहब पाकिस्तान की पॉलिसी का क्वेश्चन मैंने आपसे किया सर, उसके ऊपर पाकिस्तान की पॉलिसी यही ये जो सिनेरियो है,
اس سینیریو کو دیکھ کے پاکستان نے اپنی پالیسی تفویض دے دی ہے، ٹھیک، اور اس کا پہلا پیرامیٹر تو سامنے آ گیا جب عمران خان نے کہا کہ ہم امریکنز کو بیسز نہیں دیں گے اور دینے بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب آپ افغانستان کے پیس نیگوسیشن کے لیے آپ نے بروکر کیا ہے اور وہاں پہ طالبان کی شرط یہ آپ نے مانی ہے اور ان کو یہ ڈیمانڈ دی ہے کہ ان کی افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کوئی اور دہشت گرد گروپ استعمال نہیں کرے گا، تو ہم کیسے کسی کو فوراً بوٹس رکھ کے طالبان پہ بمباری کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو یہ تو پالیسی ٹھیک ہے۔ دوسرا پاکستان کا یہ اسٹانس بڑے اس کے بعد سامنے آیا ہے اور بڑا کیٹیگوریکلی سامنے آ گیا ہے کہ افغانستان کی جو بھی اندر جو بھی حکومت ہوگی وہ افغان کی مرضی سے ہونی چاہیے، حالانکہ ہوگی نہیں وہ افغان کی مرضی سے، اس میں بھی کوئی امریکن انٹرفیئرنس آئے گی، لیکن باقی پاکستان نے یہ سٹانس لیا ہے جو ایک ٹھیک سٹانس ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹانس بالکل ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل بالکل۔ تیسری چیز پاکستان نے بڑی اہم جو کہی ہے، عمران خان نے یا گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ جی ہم کسی جو ہے وہ اسٹریٹجک اسپیس کے چکر میں نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، مجھے آگے بڑھنے دیں، میرے ساتھ ہی رہی گا، مجھے آگے بڑھنے دیں۔ ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب کے پاس میں جانا چاہوں گا۔ سر آپ کی کیا رائے ہے سر، پاکستان کا جو یہ موقف ہے، بریگیڈیئر صاحب تو اتفاق کرتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر کیا ہم حقیقت سے ہم آنکھیں چرا نہیں رہے؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہاں پر طالبان جس سپیڈ سے آگے بڑھ رہے ہیں الٹیمیٹلی انہی کی حکومت بننی ہے اور انہوں نے افغان حکومت کو سائیڈ لائن کرنا ہے، تو پاکستان یہ پالیسی اپنا کر حقیقت سے آنکھیں نہیں چرا رہا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان صاحب، بات یہ ہے کہ ہم جو مرضی کہتے رہیں اور لیکن جو اس وقت حقیقی صورت وہاں پر افغانستان میں موجود ہے جی، وہ کم و بیش وہی صورتحال ہے جو 1989 میں رشیا کے جانے کے بعد تھی۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور اس وقت نجیب اللہ کی جو ہے وہ جو حکومت تھی، وہ حکومت جو ہے وہ پورے طرح سے شہروں کے مکمل کنٹرول میں تھی، یعنی شہر اس کے کنٹرول میں تھے، اور صرف جو ایک جو ہے پیرافری دیہاتی علاقہ تھا، یعنی اس میں مجاہدین کی اس وقت ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ باقی تھا۔ اور جب یہ وہ چلے گئے اور ان کے چلے جانے کے بعد پورے 2 سال تک جو ہے وہ نجیب اللہ کی حکومت قائم رہی۔ پھر جب عبدالرشید دوستم جو ہے وہ مجاہدین سے آ ملا تو پھر اس کے حالات بدل گئے۔ اب موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ وہ تو 2 سال نکال گیا تھا، لیکن یہ جو حکومت ہے یہ جس دن 90% اس وقت وہاں سے امریکنز چلے گئے ہیں، باقی صرف 10% رہ گئے ہیں، وہ بھی جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد وہاں پر افغان موجودہ حکومت کا قائم رہنا ممکن نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور طالبان آگے سے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ طالبان کے جو ہے وہاں پر افغانستان کے 421 اضلاع میں سے جو ہے وہ پہلے 4 دن پہلے کی اطلاع تھی کہ 1/3 اضلاع جو ہیں وہ ان کے طالبان کے جو ہے وہ قبضے میں آ گئے۔ جب تو رپورٹس آنا شروع ہو گئے ہیں کہ افغان فوجی جو ہیں وہ چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اس میں دو طرح کی صورتحال دیکھنے میں، یا کچھ جو ہیں وہ تاجکستان چلے گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، اور ان کو وہاں سے امریکہ لفٹ کرے گا امریکہ کے لیے اور انہیں امیگریشن دے گا، اور کچھ جو ہے وہ باقاعدہ گلے مل رہے ہیں ان سے اور ویلکم کر رہے ہیں طالبان اس وقت جو ہے۔ اچھا پھر ایک اس میں سر جو پاکستان کا سینیریو ہے اس کے اوپر پرٹیکولرلی کہ ہم نے جو پالیسی اڈاپٹ کی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ طالبان ہی وہاں پر میجورٹی کے اندر ہیں اور وہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم تو جو مرضی کہتے رہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو افغان کی موجودہ حکومت ہے اس حکومت نے پاکستان پر بہت شدید جو ہے وہ یعنی پاکستان پر تنقید کی ہے، غم و غصے کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان وہ درپردہ طالبانوں کی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہاں پر طالبانوں کا جو ہے وہ یعنی اس وقت تو 2 سال لگے تھے، اب 6 ماہ سے بھی زیادہ لگنے کی امید نہیں ہے۔ اور میں آخری جملہ مکمل کر دوں، جو بائیڈن جب یہ گئے تھے وہاں پر جو ہے وہ یہ ہمارے افغان صدر جو ہیں
تو جو اشرف غنی صاحب سے ملاقات ہاں جی کی، اشرف غنی جو صاحب، بائیڈن صاحب، ہاں جی جو بائیڈن صاحب نے بڑا کلیئر کٹ انہیں کہہ دیا جی کہ اب ہم آپ کی صرف مالی، سیاسی اور اخلاقی مدد کریں گے، جی گویا کہ ہم آپ کی عسکری یا فوجی مدد نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے، بالکل اور ٹھیک۔ باقی جو پاکستان کا ہے اگر خدا نخواستہ وہاں پر جو ہے وہ یعنی بیٹر سینس پریویل نہیں کرتی اور پھر اسی طرح سے ریفیوجیز آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے ایک یہ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میاں سیف الرحمان صاحب سے پوچھوں گا کہ افغان مسئلے کا سیاسی حل کیوں نہیں اب تک نکالا گیا۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا جی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ میاں سیف الرحمان صاحب، سر امریکہ افغان مسئلے کا سیاسی حل کیوں نہیں نکال سکا؟ اس کی یہ اگر وہ سیاسی حل نکالتا، اگر وہ طالبان کو اور افغان حکومت کو ایک پیج پر لے آتا اور ان کے درمیان کوئی سیاسی معاہدہ ہو جاتا اور اس کے بعد انخلا ہوتا تو سر یہ صورتحال زیادہ بہتر نہ ہوتی؟ بہت بہتر ہوتی۔ میں نے ایک بلکہ کالم لکھا تھا اپنے اخبار میں، جی انگریزی میں تھا، چونکہ اس کا عنوان تھا کہ انسیکیورٹی لائز دا انسیکیورٹی، یعنی سیکیورٹی کے تصور سے ایک امیجنڈ خوف جو ہے، اس کے تحت ایک ڈیفنس آتھرائزیشن ایک آرڈر ہے پاس کیا ہوا امریکہ میں بھی ہے کہ یہ امریکن اسیٹس کو، امریکن انٹرسٹ کو جی کہیں بھی کوئی تھریٹ ہو تو ہم کہیں بھی جا کے کوئی ایکشن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے لیے دنیا بھر میں انہوں نے اڈے اپنے بنائے ہوئے ہیں، پاکستان کے اور افغانستان کے خطے کے گرد و پیش ان کے بہت سے اڈے ہیں، یعنی سب سے قریب ان کا بڑا آپریشنل اڈا ہے ادھر یو اے ای میں، غالباً دفرہ ایئر بیس، جی وہ بڑی اس پہ پریزنس ہے امریکن۔ تو یہ تو جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ اڈے پاکستان دے گا، نہیں وہ تو کلیئر ہو گیا، وہ تو معید یوسف صاحب نے بھی کلیئر کر دیا کہ ہم سے یہ بات کی گئی تھی، ہم نے ان کو کیٹاگوریکلی منع کر دیا کہ نہیں یہ اڈوں والا سلسلہ چیپٹر اب نہیں ہوگا، لیکن ایئر سپیس کے معاملے میں ابہام موجود ہے اور وہ کلیئر نہیں کر رہے۔ معید یوسف مجھے ملے تھے آج سے چند روز قبل، میں اور گورنر ہاؤس میں کچھ 6-7 جرنلسٹ موجود تھے، تو میں نے انہیں پوچھا بھی تھا کہ یہ جو پرانا معاہدے کا ایک ذکر کیا جاتا جی ALOC GLOC لائنز آف کمیونیکیشن، ایئر لائنز آف کمیونیکیشن، وہ معاہدہ کیا انٹیکٹ ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی میرے علم میں نہیں ہے جو انٹیکٹ ہے یا نہیں ہے، جس کے تحت کہا جاتا تھا کہ پاکستان اب بھی ان کو ایئر سپیس دے گا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے تو برملا کہہ دیا کہ وہ ایئر سپیس دے گا۔ بہرحال یہ دنیا کی ایک ڈائنامکس ہے پولیٹیکل انٹرنیشنل، جس میں اگر کوئی ہمارے ہاں جو ماضی کے کمپرومائزڈ حکمران رہے ہیں وہ تو ایک ٹیلی فون پہ جھک بھی جاتے تھے۔ لیکن میاں صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سیاسی حل نکالا جاتا تو سر یہ حالات چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے آئیڈیل ہوتے اور بہتر ہوتے، مجبوریاں کون سی لاحق تھی کہ یہ سیاسی حل نہ نکال سکے؟ کوئی دیکھیں نا، اگر آپ اکنامک سپورٹ کی بات کرتے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے اپنی انسیکیورٹی، اپنا جو خوف تھا انسیکیورٹی کا، اس کے تحت اس پورے خطے کو بلکہ آدھی دنیا کو انسیکیور کر دیا نا جی۔ تو اس کی بجائے اگر اس انسیکیورٹی سنڈروم سے باہر آتا تو خود تو وہ کہتے ہیں کہ جناب چین کو اس دن کرٹیسائز کر رہے تھے جو بائیڈن، وہ کہہ رہے تھے جی وہاں آٹوکریسی ہے، یعنی وہاں پہ مطلق العنان حکومت ہے، وہ بھلے انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے اوپر نکال لیا لیکن ہے انسانی رائٹ کوئی نہیں ہے، یعنی اس طرح کی بات بھی وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جب وہ انسانی رائٹس کی بات کرتے ہیں، خود کو ڈپلومیسی کے اور جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں، تو جمہوریت نام ہی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے۔ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر طرح کا رائیول جو ہے اس کی بات برداشت کر کے ایک درمیانہ راستہ نکالتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا ویز اینڈ مینس تو ڈھونڈے نہیں گئے نا جی، پہلے دن سے ہی طاقت کی زبان بولی گئی۔ طاقت کو اگر کہیں پہ آپ نے کوئی ان کو آپ نے سپریس بھی کرنا تھا تو طاقت کے علاوہ اگر ساتھ ساتھ جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی اب سویلین انتظامیہ سنبھالے گی سارا ملٹری جو سسٹم ہے، ناؤ اٹ از اوور، تو سیولین کے لیے تو آپ نے کوئی داغ بیل ڈالی نہیں ڈالی۔ بالکل ٹھیک ہے سر، مجھے نا ڈاکٹر حسین صاحب کے پاس جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پینٹاگون اور بہت سارے ریپبلکنز کا یہ خیال تھا کہ ان کو سیاسی حل کے بعد انخلا کرنا چاہیے تھا، لیکن بریگیڈیئر صاحب کا ماننا کچھ اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی یہ وہاں سے نہیں جا رہی ہے، وہاں پر اپنی پریزنس رکھیں گے سر۔ اچھا، پریزنس رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں طالبان کے ترجمان کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو وائلیشن سمجھیں گے اور اگر یہ وائلیشن ہوئی تو ہم پھر یہ اختیار رکھتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر حملے کریں۔ اب انہوں نے سیف وے اس لیے دیا تھا، اس بنیاد پر دیا تھا کیونکہ ان کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ طے ہوا تھا۔ موجودہ سینیریو کے اندر اگر سر ہم دیکھیں صورتحال کو، اگر یہ 650 فوجی بھی رہتے ہیں، طالبان امریکہ کے ساتھ بھی دست و گریباں ہوتے ہیں اور افغان فورسز کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو یہ کلیئر کٹ سر پھر جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ یہ خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں، تو خود خانہ جنگی کا نتیجہ پاکستان کے لیے بھی کیا اچھا نہیں ہوگا سر؟
نہیں جی، وہ تو بڑی واضح بات ہے کہ خانہ جنگی کا نتیجہ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا نہ خود افغانستان کے لیے اچھا ہوگا. اور دوسری بات جو ابھی میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی حل کیوں نہیں نکالا، سیاسی حل اس وجہ سے نہیں نکالا گیا کہ امریکہ جب کسی ملک کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، چاہے وہ ویتنام ہو، چاہے وہ پہلے وہ 90s کا آپ جو ہے نا جی، وہ لیٹ 80s کا جب رشین فورسز چلی گئی، تو امریکہ نے اس وقت بھی جنرل ضیاء الحق کا امریکہ سے کیا اختلاف تھا؟ وہ یہی اختلاف تھا کہ یہاں پر جب تک آپ یہ سارا پولیٹیکل سیٹلمنٹ یہاں پر نہ کروا دیں، اس وقت آپ چھوڑ کے جائیں گے تو بعد میں جو ہے وہ طاقت کے حصول کے لیے آپس میں جو ہے وہ خانہ جنگی ہوگی. بالکل ٹھیک. تو وہ جو ہے انہوں نے اس وقت بات نہیں مانی. اب امریکہ اگر 20 سال یہاں رہا ہے، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ رہا ہے، اسلحے کے ساتھ رہا ہے، پوری قوت کے ساتھ رہا ہے، اپنی شان و شوکت کے ساتھ رہا ہے، اور یہاں مسائل حل نہیں کر سکا، تو یہاں سے نکل کر چلا جائے اور وہ جو ہے وہ اس کے بعد یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کوئی پریزنس ثابت کرتا رہے، تو وہ کچھ حل نہیں کر سکے گا. اس وقت ارسلان صاحب جو انتہائی ضروری بات ہے، یعنی ایک زمانہ تھا کہ مجاہدین کو نواز شریف صاحب لے کر کئی بار گئے سعودی عرب، اور ایک بار تو مجھے یاد ہے کہ خطیب جو وہ اس کے تھے حرم مکی کے، انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کی، اور یہ سارے گلبدین حکمت یار صاحب، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے عبدالرب رسول سیاف صاحب اور یونس قانونی صاحب اور پتنی کون کون بیٹھا ہوا تھا وہاں پر حرم میں، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ آپ شفا حفرت علی النار، کہ آپ تو آگ کے کنارے تھے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اب یوں جو ہے وہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑ دو. اور کبھی وہاں سے معاہدہ کر کے آتے تھے، وہاں سے جو ہے وہ عہد و پیمان باندھ کے آتے تھے، یہاں آتے پھر جو. تو اس وقت اگرچہ افغان جو ہے وہ رگوں میں جنگ کے لیے ایک زبردست جو ہے وہ محبت اور جو ہے وہ ان کے خون میں یہ چیز موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے سر. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک پہ جانا ہے مجھے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر بات کریں گے کہ افغانستان کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے کیا اقوام متحدہ کے امن دستے قائم کیے جا سکتے ہیں، ان کو اگر تعینات کیا جاتا ہے وہاں پر تو اس صورت کے اندر کیا امن قائم ہو پائے گا. ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر صاحب، امن دستوں کی تعیناتی، اقوام متحدہ کے امن دستوں کی تعیناتی کیا افغانستان کے اندر ممکنہ طور پر آنے والے دنوں کے اندر یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے وہاں پر امن کو قائم کرنے کے لیے اور خانہ جنگی کو روکنے کے لیے؟ ارسلان، بنیادی طور پہ سوچنے کی بات یہ کہ افغانستان کے اندر حکومت کون سی ہے، کسی پولیٹیکل حکومت کا تو فی الحال چانس نظر نہیں آ رہا. جس طرح افغانستان میں امریکن آپ کو بگرام ایئرپورٹ سے چھوڑ کے گئے ہیں، انہوں نے افغان فورسز کو بتایا بھی نہیں تھا کہ ہم بگرام ایئرپورٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب وہ افغان فورسز نے ٹیک اوور کر لیا. بہت ساری جگہوں پہ جتنی کراسنگ اس وقت ہے، 3 امپورٹنٹ کراسنگ وہ طالبان کے پاس ہے. بہت ساری جگہوں پہ طالبان کے افغان فورسز کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، بہت ساری جگہوں پہ افغان فورسز جو ہے وہ سرنڈر کر کے جا رہی ہیں. ابھی کہنے کی بات یہ ہے کہ اس آنے والے دنوں میں یہ جو 15 20 25 دن ہے، اس میں یہ سینیریو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے. اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہاں پہ طالبان جو ہے وہ جب کابل کے نزدیک 50 کلومیٹر دور تو ہے، ایسے دیکھ سکتے ہیں کابل، اور کابل میں وہ آ جاتے ہیں تو افغان اشرف غنی کی حکومت تو ریزسٹ نہیں کر سکے گی نا، بیکاز طالبان فورسز. اس کا مطلب ہے آنے والے دنوں میں ایک خانہ جنگی کی صورتحال افغانستان کے اندر رہے گی. اس خانہ جنگی کا امپیکٹ تو پاکستان پہ آئے گا نہیں، وہ آپس میں لڑتے رہیں گے. اگر وہاں پہ کوئی ٹرانزیشنل گورنمنٹ بھی نہیں ہے تو پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ٹروپس کی جو تعیناتی ہوگی وہ کس طریقہ کار کے تحت یا کس حکومت سے بات کر کے کی جائے گی. تو یہ بڑی اچھی آپشن، لیکن یہ اچھی آپشن اس صورت پہ ہے جب طالبان راضی ہوں، بیکاز میجر ڈومیننٹ فیکٹر تو طالبان ہے نا. بالکل ٹھیک ہے سر، مجھے آگے بڑھنے دیں. ڈاکٹر حسین صاحب، میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا. سر آپ افغانستان سے نکلنے کے بعد پاک امریکہ تعلقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟
ان کی ہم سے کیا ڈیمانڈز ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں اور ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے، ایک تو اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ دوسرا سر، اس سارے سینیریو کے اندر یہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ جو بائیڈن نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے ابھی تک ایک آفیشیل رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اس سارے سینیریو کے اندر کیا ہمیں آن بورڈ رکھنا ضروری نہیں تھا سر؟ بات یہ ہے جی کہ پہلے میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ طالبانوں نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہوں گی، یعنی کنٹرول لینے کے بعد، افغانستان کی حکومت لینے کے بعد ہماری ترجیحات میں نمبر 1 اسلامی نظام ہوگا، نمبر 2 بیرونی سرمایہ کاری کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ یہ بڑی جو ہے وہ بڑی ہی سگنیفیکنٹ بات ہے، یعنی اس سے وہی بات ہے کہ چائنا وہاں پر کتنی جو ہے وہ سرمایہ کاری کرے گا۔ اور تیسری بات انہوں نے کہا ہے جی کہ روزگار ہونا چاہیے، ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ اچھا، جہاں تک جو ہے وہ یعنی پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات ہیں، تو میں یہ حیران ہوں کہ ہم نے اتنا ایک لاؤڈ سٹانس کیوں اختیار کیا ہے۔ اچھا، یعنی یہ دیکھیے کہ ایک طرف معید یوسف صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے اڈے ہی نہیں مانگے، اچھا شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جی کلیئر تو نہیں مانگے لیکن یہ کہ بین السطور جو ہے وہ کوئی ایسی بات تھی۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ یعنی بلا وجہ ہی جو ہے وہ امریکہ پر جو ہے وہ قوم غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ بھئی ہمارے اندر جو ہے وہ ہم سے ایک ایکول لیول پر بات کی جائے، یعنی وہی بات جو کبھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی ایوب خان نے کی، پھر اس کے بعد جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے کی، پھر اس کے بعد جو ہے جنرل ضیاء الحق نے، تو بلا وجہ اور اچھا، اور ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک الگ سٹانس ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ امریکہ کو یعنی وہ تو امریکہ تو اس سے بات کرے گا نا جس کو وہ سگنیفیکنٹ سمجھے گا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ جو ایک امریکہ کے ساتھ ہماری 70-72 سالہ 73 سالہ جو ہے وہ فرینڈشپ ہے، تو یہ ملکوں کے درمیان ہم اس کو ایک رومانٹک ایموشنل جو ہے وہ کیوں ریلیشن شپ بنا رہے ہیں؟ خیال میں اس سارے سینیریو میں ہم سگنیفیکنٹ نہیں ہیں سر؟ اس میں سگنیفیکنٹ ہم پاکستان کی اہمیت کو تو اس بات کو تو دنیا سر نہیں، بالکل ہم سگنیفیکنٹ ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو جس طرح سے بیہیو کیا ہے وہ جو ہے وہ ہم نے اس کو یعنی انسگنیفیکنٹ کر لیا ہے۔ یعنی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، انڈیا کے جو ہے وہ ایک طرف رشیا سے بھی تعلقات، دوسری طرف سے امریکہ سے بھی ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ یہ کہ اتنی بلند بانگ یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ امریکہ نے جو بات کرنی تھی، یہ بھی ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں، وہ کر چکا ہے۔ اور یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ امریکہ ہم سے اڈے مانگتا ہی نہیں، اور وہ ایئر سپیس کی بات جو ہے وہ ایئر سپیس کی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دی۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ کلیئر ہوگی۔ مجھے آگے بڑھنے سے میں سیف الرحمان صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا سر۔ جس طرح کا کلیئر سٹانس عمران خان صاحب نے لیا سر، پارلیمنٹ کی ان کی تقریر اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے ماضی کی مشرف صاحب کی حکومت کو، سابق چیف آف آرمی اسٹاف کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اتنی سخت تنقید کا کہ یہ ہماری جنگ ہی نہیں تھی اور ہم بلا وجہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ چلے گئے، جس کی وجہ سے ہمیں اربوں ڈالر کا نہ صرف نقصان ہوا بلکہ ہمارے جوان بھی شہید ہوئے سر۔ ہم نے پھر یہ جو اربوں ڈالر کا نقصان کروایا، اپنی جانیں شہید ہوئی، یہ پھر ہم نے اپنا سارا پولیٹیکل جتنا سینیریو اس وقت ڈیولپ ہوا تھا اور اس کو اپنی جنگ سمجھ کے ہم نے لڑا تھا سر، پھر وہ سارے کا سارا عمران خان نے اس کی نفی کر دی۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اکیلے ایک نفی کرنے سے، محض ایک بیان سے یعنی ساری صورتحال اکثر بدل تو نہیں جاتی۔ بالکل صحیح بات۔ پریکٹیکل آن گراؤنڈ چیزیں کیا تھیں وہ ہمیں سمجھنی پڑیں گی، وقت کی مجبوریاں اب کیا۔ دیکھیں میں نے اس پہ ایک کالم بھی لکھا تھا اور میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر روس آتا ہے افغانستان میں، امریکہ آتا ہے، پراکسی وارز ہوتی ہیں، وہ اپنی اپنی ہیجیمنی کی چودراہٹ کی جنگ لڑتے ہیں، افغان کی شرست میں کسی کو قبول کرنا نہیں ہے، کسی کی ڈومیننس، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی لڑائی لڑے اور کافی حد تک کامیاب بھی رہے، لیکن ہماری ان کے جو ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہمارے قبائل میں موجود تھے جو ملیٹنٹس بن گئے، وہ ہماری ڈیفنس لائن بنتی تھی، وہ ہماری ڈیفنس لائن نہیں بنی، انہوں نے ہمارے اسکولوں پہ حملے کیے، ہماری بچیوں کو مارا، سخت گیر نظام بنایا، جنازوں پہ حملے کیے، امام بارگاہوں پہ حملے کیے،
مساجد میں کی ہے. یہ کون سا مسلک ہے, یہ کون سا اسلام بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈ صاحب میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا, آخری سر 1 منٹ ہے سر, اس کے اندر رسپونڈ کیجئے گا. سر یہ آپ کس طرح سے اس سارے سینیریو کو رسپونڈ کرتے ہیں جو خان صاحب کی پارلیمنٹ کے اندر تقریر ہے جس کے اندر وہ سارے کا 9/11 کی سچویشن کے بعد جتنا سارا سینیریو ہے سر اس سارے کی نفی کر دی انہوں نے, جس جنگ کو ہم نے اپنی جنگ سمجھ کے لڑا تھا وہ اب ہماری جنگ نہیں رہی, بیانیے کی نفی ہو گئی سر. دیکھیں اس کے 2 سینیریو ہیں. ایک وہ جنگ جو افغانستان کے اندر ہو رہی تھی, آپ اس کو سپورٹ پرووائڈ کر رہے تھے بات کو. دوسری وہ جنگ ہے یا وہ دہشت گردی جو آپ کی سرحدوں کے اندر ہوئی. اب آپ مجھے بتائیے سوات آپ کو یاد ہے سوات میں کیا حال تھا؟ وہاں پہ ایک سسٹم کے اندر تھا, وہ سارے لوگ کہتے کہ داڑھی لگاؤ, وہ کہتے تھے داڑھی نہ کٹاؤ, بال نہ کٹاؤ, عورتیں باہر نہ نکلے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک ملک کو کیا یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے؟ ہاں اس کے اندر ایلیمنٹ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کے لیے ہم بڑا لمبا ڈسکشن کرتے ہیں کہ تمام کا تمام CIA اور انڈیا سے اسپانسرڈ تھا. تو سوات کا جب آپریشن ہوا اور وہاں سے جتنے اکوپمنٹ نکلے, جو ایکسپلوسو نکلا, اگر آپ نے دیکھا ہو یا غور کیا ہو, میں تو وہاں پہ آئی وٹنس ان کے اوپر میڈ ان بنارس, میڈ ان انڈیا, میڈ ان کلکتہ کی مور تک لگی ہوتی. آپ کیا کرتے کیا اس کو ہٹانا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ جب اس کی یہی چیزیں باہر پھیل گئی, اور جو آپ کو اس میں تک تو وہ شک نہیں ہے کہ یہ انڈیا, ابھی وہ ایک کتاب ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان, آپ نے پڑھی ہوگی. جی پڑھی ہے. وہ آتھر نے لکھا ہے کہ جی امریکن جو پاکستان کو مینیجڈلی ڈی اسٹیبلائز رکھتے گے, کہ ایسی ڈی اسٹیبلائزیشن جس کو مینیج بھی کر سکتے. اب انہوں نے, I can say with all the conviction because I have been involved کہ طالبان, تحریک طالبان پاکستان was raided by CIA, NDS and RAW. ان کے بینک اکاؤنٹ میں جو پیسہ گیا وہ کہاں سے گیا؟ جو ان کو ہمویز دی وہ کس نے دی؟ جو ان کو ٹیکنیکل اکوپمنٹ دیا وہ کس نے دیا؟ ہم نے تو نہیں دیا. سو جو وار آپ کے اندر آ گئی, لیکن بریگیڈ صاحب اس کا کوئی ریبٹل ہونا چاہیے تھا نا. خان صاحب نے بیان دے دیا, تمام لوگ خاموش ہیں سر. آپ میری بات سمجھے نا, 2 چیزیں, ایک آپ کے اندر کی جنگ ہے جو آپ نے لڑی, آپ نے اس میں کامیاب, وہ امپوز کی گئی تھی. خان صاحب نے یہ بھی کہا گیا کہ وہ جنگ آپ پہ امپوز کی گئی تھی, آپ نے 70,000 لوگ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ایک چیز جو آپ نے سپورٹ پرووائڈ کر رہے تھے آپ کولیشن فورسز کو یا نیٹو فورسز کو, یو ور پارٹ آف دی ٹرائی پارٹائٹ جو ایک کمانڈ قائم ہوئی تھی, وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ واز وہ اس کی شاید ضرورت نہیں تھی, یا وہ آپ نے نہیں کری تھی. افغانستان میں امریکن فورسز اپنی جگہ, یا جو آپ نے امریکن فورسز کو پرووائڈ کی فیسلٹیز پاکستان سے, یا جو امریکن فورس CIA کو آپ نے فیسلٹی پرووائڈ کی اسلام آباد میں اپنا اسٹیشن کریٹ کرنے کی, یا جو آپ نے ایئر اسپیس دی امریکن فورسز کو نارتھ اینڈ ساؤتھ ویسٹ میں بمبارڈمنٹ کرنے کی. باقی جو فورس, جو آپریشن پاکستان کی آرمی نے خود کیا, وہ تو ایک ضرورت بن گئی تھی پاکستان کی. بالکل ٹھیک ہے, وہ ہماری ضرورت بن گئی تھی. سر بہت شکریہ, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.